Assalamu alaikum, students. How are you? Well, I am fine. Thank you. Last time, we were talking about various modes of TV broadcast. In the very early stage of television, the broadcast mode was terrestrial, which means an ordinary antenna would have enough to receive a signal from a TV transmitter. The area for the TV transmitter was not very wide. It was limited to some kilometers, and people would catch the signal with the local antenna. There was no other way to get a TV transmission. Well, the loss was that very many people couldn't enjoy a TV transmission. You need to be in that circle of the TV transmitter where you can receive a signal and enjoy, which means a very limited number of people, particularly in the urban areas, they could benefit from the TV transmission. And in areas which were slightly hilly, Potohar area like, it was even difficult because in a terrestrial way, the waves, they move line in sight, on the principle of line in sight, the terrestrial propagation of waves. So you see, the curvature of Earth comes in between, and the sooner they strike the Earth, their path is lost. So in an area which is a hilly area, the topography is different from a very plain area. It's even difficult. So in the early 50s, people in America, they did a bit of a trick. They mounted an antenna at the top of a mountain to receive a signal, to receive a strong signal. And then from that antenna, they in fact connected very many houses and shops and wherever they wanted to see, to have a TV set. That was the very early age of a sort of a cable TV. It was not the formal cable TV we know it today. But in the late 50s and early 60s, a lot of experimentation was done to send a spaceship and enhance communication through the spaceship. There was an idea that through the space, that was the only way to spread the TV broadcast all around the world, or most part of the world. And in 62, some experiments bore fruit when a transmission was very successfully made from a part of Europe across Atlantic, and people could see a TV broadcast from a European channel to Central North America. But it was in 1965, students. Early Bird is the name of the satellite. We have been talking about this. In the April of 1965, this satellite, the Early Bird, that started TV transmission on, say, commercial level. And that is regarded as the beginning of TV transmission through satellite. And what happened with the satellite? It was then easy to throw your signal to the satellite. So through the process of, yes, come on, yes, uplinking. Through the process of uplinking. Now what is uplinking? You have a huge TV dish, say something like 20 feet or 30 feet in diameter. It needs to be a huge dish. That in fact directs a microwave signal, a very high frequency signal, to the spaceship, to the satellite. And it is from the satellite that the signal is then directed where it is desired, which part of the world you want to beam.
the signal you have received from the uplinking. That process is called just the opposite, downlinking. As we were talking in the last session, learning this uplinking and downlinking is necessary, because if there is a problem in the process somewhere in the process of transmission, you must be very clear where the problem is. Is it in the uplinking or is it in the downlinking? So in the downlinking, the signal is thrown on that part of the word, and then you need an ordinary dish. You must be familiar with the ordinary dishes, sometimes the boom of ordinary dishes. So you are able to get all those signals which are coming from that spaceship, the satellite. You can receive it with an ordinary dish of the size of 3 feet in diameter or 4 feet in diameter, something like this. And from there, the signal goes to the receiver and is decoded, and you can see the TV transmission. But the problem with the satellite TV channels, students, was felt sooner rather than later. When some of the TV channels they saw that their programs are very interesting and watched all over the world, or the most part of the world, they started this encryption. They started having decoders. Now you need a decoder. You have to pay some money, which was a reasonable amount. You have to pay some money to put it in your receiver, and only then you can receive that particular signal, or you can decode that particular signal of that particular channel. You can have a decoder for one channel, but if dozens of channels of your interest, they start the same trick, what would you do? If you are an ordinary person, if you are like me, a wage earner, for instance, you can't afford to have decoders for all those channels. It's very costly. Then again, what is the solution? Well, again, the solution was offered through another system of transmission, I would say, and it was what you now know as a regular cable networking. Now, what is this? At a cable networking station, you gather signals from different sources. It may be terrestrial, it may be a microwave from the satellite, and it may be you originate from your own station. And it is here at the cable networking that the number of channel is multiplied, because you can have your own channels. You can put some, let's suppose, CD, or you can also run a tape, and you can pick the signal from there. You can get an output from there, and you can put it in the main cable, which is then carrying all the signals from the terrestrial TV station, from the satellite stations, and from the CD outputs. All that is put then in the coaxial wire, and it runs to your house, offices, and wherever you want to have a TV set. And mind you, students, in this case, cable networking, it is physically that a signal is taken from the cable network to your place, or where the set is. So the definition of a broadcast, this is very interesting here to notice, and I think you might have noticed by this time, because we were talking last time here, that the broadcasting, in the definition of broadcasting, it is the message which goes across through the airwaves. But in the case of cable networking, the broadcasting is up to the point where the cable networking starts, because from cable networking, it is then a physical mean which carries all those messages of a broadcasting house to your sets. All that may be, we may regard it as a part of the overall broadcasting, but we must make a distinction that it is a physical means. Now, it is your TV set is not now getting a signal from the air direct. No, now it is coming through a physical mean we call wire. In this case, this is a fiber optic, or generally it is a coaxial wire. That wire is capable of carrying
a high number of signals, say in thousands, in hundreds. In hundreds, it can carry signals of different frequencies, which when comes to a TV set or a receiver, they can be distinguished, and TV can identify different frequencies, and that's how you can see different channels. But as we talk about the cable TV network, students, one thing is very important. Notice that generally these are run in the local areas or at a different point. Even inside a city, you would find dozens of cable operators running in their local areas. And it happens rather frequently. So we need to understand that the operation of cable networking is slightly different from getting signals from the open air. I mean, you can get that signal anywhere you are in the town. But in the case of cable operation, if you are watching a particular channel, which in fact is run by that particular cable operator, you may not find that channel, or if the same program is running there and you move in another area in the meantime and you try to find the same channel over there, because it is a CD channel and it is specifically operated, controlled, run by the cable operator. Although you may be getting all the satellite channels and terrestrial channels, which in fact almost all the cable operators are supposed to be providing to the end users in a town. You may be getting all those channels, but these specific channels you may not be dodged by this appearance and disappearance of different channels when you move from one part of the city to another city and you find there is no channel like that. For instance, if you are watching a stage drama from one part of the city and you in the meantime move to another part of the city, you are surprised that that drama is not tuned over there because it's not available there. The local cable operators run, say, almost a dozen channels by their own way, just to, in fact, capture consumers and enhance their number of buyers. So they, in fact, operate almost 6, 7, 8, 9, 10 channels showing different things like movies, like music, like sports, all those things. I wish they show more of some educational matter as well and more informative. But and sometime what the danger lies here, students, there was a point here that sometime some cable operators do not observe ethics, and they screen or they channelize, they communicate some visual matter which generally people do not like. In this case, there is a regulatory authority, PAMRA, you all know. By this time, you are quite familiar with the operation of PAMRA. This is a regulatory authority in Pakistan for the electronic media. One can always complain to PAMRA, and complaint must be lodged. So that all those cable operators must be knowing that people are very much aware about the social ethics. And once PAMRA takes an action against cable operators, I believe the other cable operators also get a cue that they must not do this practice which doesn't have a social acceptability. And this is how the whole system of this TV transmission takes place: the terrestrial mode, the satellite link, and this cable networking. All these three are in fact facilitating the TV broadcast, and there may be more things in more in coming days. Maybe you find more things on internet or computer, but that is to be seen. But today, students, we are going to talk on a very different topic. You see, it is the 44th sittings we are having here. In the last 43 sittings, we have talked so much about this electronic media, the invention of radio, and then coming of TV broadcast. And it is almost not even 100 years, it's less than 100 years, this electronic media has gained so much popularity and has done so much here. Question arises,
and particularly for you people, what it has in store for us, for students of communication. This is the topic here. What jobs are available with this electronic media, particularly the students who in fact specialize in mass communication, and they learn more about this electronic media. Now, you see, students, ever since this radio and television has come into being, I think tens of thousands of people have got jobs of one nature or other concerning with this electronic media. This is what we observe. When a radio station is set up, it helps create jobs for so many people, not only on the programming side, but also on the technical side. And then in between, some helpers, some different people, the guards. But a battery of technicians, engineers is required to manage broadcast of a radio station. You need people on the programming side. You need people for news. You need people for talk shows, to manage studios, musical programs, and seminars, and all the disc jockeys and dramas. You can imagine how many people get jobs and make career there. And when it was on the television, again, even more number of people were required to manage a TV station, because the requirement of staff was very different from radio. Radio you can manage with, say, some limited number of people, but on television you need many times more the staff strength as compared to a radio station. So the brighter side of this invention of electronic media, and when the electronic media came into being, the brighter side for students of mass comm has always been that it provides a good opportunity for jobs. And generally speaking, radio and television, they offer a very competitive jobs. And when we talk about competitive jobs, this means the wages offered by radio and television are better than what people in other areas of media like print media are earning. Is all over the world, people working with the radio stations and television stations, they earn more as compared to the print media people. So that obviously shows that people have moved a step further as far as earning wages is concerned. And students, very interestingly, there was a time when parents would not like their children to join showbiz, or particularly the cinema world. particularly خاص طور پہ ہمارے یہاں جو لڑکیاں ہیں ان کے لیے تو ایک بہت ہی مشکل یہ کام تھا کہ وہ ریڈیو یا ٹی وی کو جوائن کریں، کیونکہ اس سے پہلے جو فلم کا ایک ورڈ تھا جو ویژول میڈیم کے طور پہ فلم سامنے آیا تھا، آڈیو ویژول کے طور پہ، تو اس میں ایک بہت ہی مشکل مرحلہ تھا. لیکن ریڈیو اور ٹی وی کے آنے سے اسٹوڈینٹس جو ایک چینج آئی، آئی وڈ سے سی چینج، وہ یہ تھی کہ پیرنٹس لیول پہ بھی اور انڈیویجول لیول پہ بھی یہ کانفیڈینس پیدا ہوا کہ یہ وہ جگہیں ہیں جہاں پہ آپ بہت کانفیڈینس کے ساتھ آپ یہ کام کر سکتے ہیں، اور کچھ ایسا پرابلم نہیں ہے جو ایک فلم ورلڈ کے ساتھ جانے کا تھا. کیونکہ فلم ورلڈ میں شاید فلم جو ہے، جو اسٹوڈیو فلم ہے، جو فیچر فلم ہے، جو آپ سینما میں جا کے دیکھتے ہیں، شاید وہ لاؤڈ ہے، اس میں ایگزیجریشن ہے، خاص طور پہ جب میوزک کا اور ڈانس کا اور اس قسم کا ایریا آتا ہے، یا کچھ بعض اوقات کچھ ڈائلاگس بولنے کی باری آتی ہے، تو وہ شاید نارمل لائف سے کافی زیادہ لاؤڈ ہے، جو ایک عام آدمی کو اتنا زیادہ اٹریکٹ نہیں کرتا اس سینس میں کہ وہ یہاں پہ اس طرح پرفارم کرنے کے بارے میں سوچے. لیکن جب ریڈیو اور ٹی وی سامنے آئے تو اٹ ٹک رادر لٹل ٹائم ٹو انڈیویجولس
اینڈ پیرنٹس کہ یہ دس از انٹائرلی اے ڈفرنٹ ورلڈ. اور اس کے بعد ہم نے کیا دیکھا کہ ریڈیو اسٹیشن پہ بہت سارے لوگوں نے بہت شوق سے کام کرنا شروع کیا جس میں خواتین بھی شامل تھی. آپ نے دیکھا کہ ریڈیو کے اوپر خواتین ایز اے براڈ کاسٹر آ رہی ہیں, نیوز ریڈر آ رہی ہیں, ٹاک شوز میں آ رہی ہیں, ڈراموں میں آ رہی ہیں, اور اس قسم کی کوئی فیلنگ نہیں ہے جیسے بعض خواتین کے فلم میں کام کرنے پہ عام طور پہ عمومی طور پہ سوسائٹی میں یہ بات پائی جاتی تھی. بلکہ اگر کوئی خاتون ریڈیو پہ خبریں پڑھتی ہیں ریڈیو پہ, تو وہ اپنے علاقے میں, اپنے محلے میں لوگ ان کو ایک بہت ایک سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس ایک پریسٹیجیس آفس ہے, جگہ ہے, لوگ ان کو دیکھ کے یعنی ایک سٹار ویلیو اٹیچ ہو گئی. اور جب ٹی وی آیا تو تقریباً یہی والی چیز جو تھی یہ ٹریول کر کے ٹی وی کی دنیا میں بھی آ گئی کہ ٹی وی کے اوپر جو لڑکے, جو لڑکیاں, جو اس طرح لوگ کام کرتے تھے کسی بھی فارم میں, جنرلی ان کو ایک جو سوشل ریسپیکٹ ہوتی ہے. اسٹوڈینٹس دیکھیں کسی بھی کیریئر میں جاتے ہوئے آپ یہ ضرور دیکھتے ہیں کہ سوسائٹی اس کو کس طرح سے دیکھتی ہے, اس میں سوشل ریسپیکٹ کیا ہے. تو دیکھنے میں یہ آیا کہ اگر آپ ٹی وی کے اوپر کام کر رہے ہیں, اگر آپ ٹی وی میں پروڈیوسر ہیں, اگر آپ ٹی وی کے اوپر کیمرہ پرسن ہیں, یا آپ اس کی کسی ٹیکنیکل لائن میں ہیں, تو لوگوں کو یہ ایک بہت انتھوزیزم سا فیل ہوتا تھا ارد گرد کے لوگوں کو کہ یہ ٹی وی پہ کام کرتے. تو electronic media, the point is the electronic media also brought a prestige with this as far as making a career with this media is concerned, and still it goes on. جو لوگ ابھی بھی ٹی وی پہ کام کرتے ہیں اور جو لوگ اس کی پروڈکشن سائڈ پہ نہیں ہیں, جو لوگ اس کی پرفارمنگ سائڈ پہ ہیں, آپ یہ دیکھیے کہ ان کی بھی کتنی سٹار ویلیو ہے. بعض لوگ ایسے ہیں, بعض ہمارے ایکٹر ہیں, بہت بڑے ایکٹر ہیں, ہمارے ایکٹریسز ہیں یہاں پہ, لکھنے والی, ان میں خواتین بھی شامل ہیں, اس میں حضرات بھی شامل ہیں. آپ یہ دیکھیے کہ صرف ٹی وی کی وجہ سے ان کی کتنی سٹار ویلیو ہے. حالانکہ دے میڈ اے کیریئر. جس طرح آپ کیریئر کسی بھی جگہ پہ بنا سکتے ہیں, جیسے فرض کریں آپ پرنٹ میڈیا میں ہیں تو آپ ایڈیٹر ہیں, آپ رپورٹر ہیں, آپ چیف رپورٹر ہیں. اگر آپ بینکنگ میں ہیں تو آپ بینکنگ کے مختلف ایریاز میں ہیں, کسی بھی اور جگہ پہ. اسی طرح بعض لوگوں نے ٹی وی پہ کیریئر بنایا ان ایکٹنگ, ان رائٹنگ, ان میوزک, ان ڈائریکشن, جیسے کیریئر بناتے, لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ انہیں ایک سٹار ویلیو بھی حاصل ہوئی. سو دیٹ از امیزنگ اباؤٹ دس الیکٹرانک میڈیا. It provides you a job at the same time. It gives you a bit of a star value. If you are performing well, you have made a career over there. You're just working over there as a person is working in his career. You're just working like that. But at the same time, you are having a value, star value. People are looking at you. مجھے کوئی بعید نہیں کہ کوئی آدمی بھاگ کے آ کے آپ سے کوئی آٹوگراف بھی لینے آ جائے اور آپ اسے یہ کہیں کہ میں تو بھی وہاں پہ نارمل سے کام کرتا ہوں. But people would feel کہ یو آر ان فیکٹ ایٹ اے ہائی پیڈسٹل. یہ ایک جو چیز تھی یہ ٹی وی نے اور ریڈیو نے آ کے کیریئر کے طور پہ یہ دی. اور اس کے ساتھ اسٹوڈینٹس یہ دیکھیے کہ جو جابس کی ایک ڈائمینشن ہے ریڈیو ٹی وی پہ, یہ گلوبل فینومینن. کچھ ایسا نہیں ہے کہ آپ اگر یہاں پہ کام کر رہے ہیں, اگر آپ فرض کریں پرفارمنس کو دیکھ لیجیے, اگر آپ ریڈیو پہ یا ٹی وی پہ پرفارم کرتے ہیں آرٹسٹ کے طور پہ, تو ایسا کچھ نہیں ہے کہ یہ صرف وہیں پہ محدود ہو کے رہ گیا. ایسا نہیں. اس کی ایک آپ یوں سمجھیے کہ گلوبل یا اکراس دا بارڈر بھی اس کی ایک ویلیو ہے, اور آپ وہاں پہ موو کر سکتے ہیں ایز اے پرفارمر in various areas which are specific for radio and television. You can be a news reader. جیسے آپ یہ دیکھیے کہ دنیا کے جو بڑے بڑے اسٹیشن ہیں, ریڈیو اسٹیشن کی ہم بات کرتے ہیں, جو دنیا کے بڑے بڑے ریڈیو اسٹیشن ہیں یورپ میں, امریکہ میں, ایلس ویئر, اور اردو سروس, دیکھیں نا یہ ریڈیو اسٹیشنز کی ایک کمپلشن ہے کہ انہوں نے گلوبل آڈینس کو کیچ کرنا ہے, بیکاز ریڈیو از نو مور اسپیسیفک ٹو این ایریا. اس لیے وہ مختلف زبانوں کے اپنے پروگرام نشر کرتے ہیں. So is Urdu is a top ranking one of the top ranking languages. اردو کے جو لسنر ہیں وہ اتنے زیادہ ہیں, تو کوئی جو بڑا ٹی وی اسٹیشن ہے, جو ریڈیو اسٹیشن ہے, خاص طور پہ ریڈیو اسٹیشن, وہ اس کے بغیر رہ نہیں سکتا کہ اردو سروس شروع کرے. اور ہم لوگ بہت فیملیئر ہیں بڑے بڑے ٹی وی ریڈیو اسٹیشن سے اردو کی سروس. اب کیا ہے کہ جو لوگ یہاں پہ جنہوں نے جوائن کیا
ریڈیو پاکستان کو فار انسٹنس، اور انہوں نے ایز اے نیوز ریڈر یا ٹاک شو کے لیے یا اینکر پرسن کے طور پہ اپنے آپ کو اسپیشلائز کیا، یا اسکرپٹ لکھنے میں انہوں نے اپنے آپ کو اسپیشلائز کیا. اپرچونٹی آنے پہ دے جوائنڈ دوز اسٹیشنز ان امیرکا اینڈ ان یورپ اینڈ دے آر میکنگ اے ویری گڈ فارچون آئی ٹیل یو. سو واٹ دا پوائنٹ از، ریڈیو اور ٹیلی ویژن نے آپ کو ایک ایسا پلیٹ فارم دیا جابس کے لیے جس کی جو نیچر ہے وہ گلوبل ہے، گلوبل ایسپیکٹ ہے. تو اگر ہم بہت اسپیسیفکلی دیکھیں اسٹوڈینٹس کے جابس جو ہیں وہ کون کون سے اویلیبل ہیں، تو جو سب سے پہلے ایک میس کام کے اسٹوڈنٹ کے ذہن میں ایک بات آتی ہے، ویسے جب ہم میس کام کے اسٹوڈنٹ تھے اسی طرح آپ کی طرح ریگولر اسٹوڈنٹ تھے، اسٹوڈنٹ تو آدمی ساری عمر رہتے، مگر جب ہم اس طرح ریگولر اسٹوڈنٹ تھے تو ہمارے ذہن میں بھی یہی آئیڈیا آتا تھا. سب سے پہلے یہ آتا ہے پروڈیوسر کا، کہ آپ کسی بھی ریڈیو پہ یا ٹیلی ویژن پہ اف یو میک اے کیریئر ان میڈیا آفٹر ڈوئنگ یور کورسز ان میس کام، the first thing that comes to your mind is you are working as a producer. Most of the producers in these days with very many radio and TV stations, quite a few friends of mine, and maybe your other teachers as well, they are working as producer on different radio channels or TV stations. So this is first foremost جو آپ کے ذہن میں آئے گا کہ ایک جو ہے پروڈیوسر بننے کے لیے آپ ویسے تو آپ لوگ یہ باتیں سیکھتے ہیں مختلف کورسز میں، آپ یہ جانتے ہیں کہ پروڈیوسر بننے کے لیے ضروری ہے کہ آپ پروگرام کی نیچر کو سمجھیں، آپ یہ سمجھیں کہ اس میں اینکر پرسن کون ہوگا، جیسے وی ہیو بین ٹاکنگ آل دیز تھنگس، اس کی ڈیوریشن کتنی ہوگی، اس کا جو کوڈ آف ایتھکس ہے اس کو کس طریقے سے آبزرو کرنا ہے، یہ تو بہت ہی ضروری ہے کسی پروڈیوسر کے لیے سمجھنا. ایک تو اس کی یہ والی سائڈ ہے جو پروڈیوسر نے اس کو سمجھنا ہے. دوسرا جو پروڈیوسرز کے لیے ایک اور بڑی امپورٹنٹ اسٹوڈنٹس بات ہے، پروڈیوسر کا کام تھوڑا سا مینیجیریل بھی ہے. صرف یہی نہیں کہ اس نے پروگرام کی نیچر کو سمجھنا ہے، اینکر پرسن کو دیکھنا ہے، اس طرح کی اور چیزیں دیکھنی ہے. پروڈیوسر کے ذمہ یہ بھی ہے کہ وہ اس کی جو ٹیکنیکل سائڈ ہے وہ بھی یہ دیکھے کہ جو انجینئرنگ کا سٹاف ہے وہ کس قسم کا ہونا چاہیے، اس پروگرام کے لیے ٹائمنگ جو ہے وہ کون سے سوٹ کریں گی، سارے لوگوں کو جنہوں نے اس میں پارٹیسپیٹ کرنا ہے ان کو بھی. اور پھر اس کا اسکرپٹ رائٹر کون ہوگا، کون ایسا اسکرپٹ رائٹر ہے جو اس طرح کے پروگرام کے لیے اسکرپٹ جو ہے وہ پرووائڈ کر سکتا ہے. اسکرپٹ رائٹنگ ایز وی ور ٹاکنگ ان سم لیکچر از پرہیپس ون آف دا بیسک تھنگس. یہ جو ہے پروڈیوسرز کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے. دوسرا یہ کہ پروڈیوسرز کا جو جاب ہے، اب اسٹوڈینٹس یہ بڑا اسپیشلائز کر گیا ہے. آپ یہ دیکھیے کہ نیوز پروڈیوسرز الگ ہیں، کرنٹ افیئرس کے جو پروڈیوسرز ہیں وہ الگ ہیں، ریڈیو ٹی وی دونوں پہ تقریباً پیٹرن جو ہے وہ ایک جیسا ہے. ڈرامہ جو پروڈیوس کر رہے ہیں وہ الگ ہیں. تو آپ جب یہ سوچیں کہ آپ نے پروڈیوسر کی جاب جو ہے وہ آپ کو اٹریکٹ کرتی ہے اور آپ کے ذہن میں یہ خواہش ہے کہ آپ پروڈیوسر، کیونکہ ایک جاب تو یہ اویلیبل ہے، خاص طور پہ جو میس کام کے اسٹوڈنٹ ہیں، دے آر پریفرڈ اف دے آر گڈ ان دیئر جرنل نالج ایز ویل. تو نتھنگ لائک اگر ان کو کوئی تھوڑے بہت شعر بھی آتے ہوں، لٹریچر کا بھی ان کا آئیڈیا ہو اور سوشل سیکٹر کی بھی ان کی کچھ اسٹڈیز ہوں، ساتھ یہ میس کام بھی آپ نے کیا ہو، تو نتھنگ لائک دس از واٹ اے پروڈیوسر مسٹ بی نوئنگ. لیکن جیسے بات کریں کہ اسپیشلائزڈ اب جاب ہے پروڈیوسرس کا، مختلف ایریاز کے مختلف پروڈیوسرز ہیں، اور یہ اسٹوڈینٹس مائنڈ یو یہ اتنا اسپیشلائزڈ جاب ہوتا جا رہا ہے کہ اگر آپ یہ چوز کر لیں ان دی ارلیئر پارٹ آف یور کیریئر دیٹ یو وڈ بی اے نیوز پروڈیوسر اینڈ دین آفٹر سم ٹائم you would be mature enough in this area, it would be rather difficult for you to shift from this area and go to drama production or producing musical programs. So you have to decide your line in production right in the beginning. You can talk to people and you can make your own assessment
and your, as we are talking, your general knowledge and your comprehension over different areas of production, that would guide you which line of production you must be opting in the beginning of your career. Because once you enter in a line, you in fact will be making progress in that line. It would be difficult to make a horizontal dash, then you may be making a vertical progress. پھر اس میں یہ اسپیشلائزیشن کی بات ہے, اور اسپیشلائزیشن اسٹوڈنٹس ہر جگہ پہ ہے, پرنٹ میڈیا میں بھی ہے. وہ لوگ جو پولیٹیکل رپورٹنگ کی طرف چلے جاتے ہیں, جنرلی یہ دیکھا گیا ہے کہ موسٹ پارٹ آف دیئر کیریئر دے آر ڈوئنگ پولیٹیکل رپورٹنگ. جو لوگ بزنس رپورٹنگ کی طرف چلے جاتے ہیں, جو اسپورٹس رپورٹنگ کی طرف یا جو کرائم رپورٹنگ کی طرف چلے جاتے ہیں اسٹوڈنٹس جنرلی, وہ پھر اسی ایریا میں رہتے ہیں. بہت کم ایکسیپشن ہے کہ کوئی آدمی جو ہے وہ اپنی جگہ سے ہل کے پھر دوسرے ایریا میں جا کے کرے, اس لیے کہ اسپیشلائزیشن اتنا زیادہ ہے. یو نیڈ لاٹ آف ٹائم کہ اگر آپ ایک ایریا چھوڑ کے دوسرا ایریا جا کے جوائن کرنا چاہیں تو یو نیڈ لاٹ آف ٹائم اینڈ لاٹ آف نالج, جو آپ اپنی ڈیلی پریکٹس سے اکٹھا کرتے جاتے ہو اور پھر آپ اس کو پریکٹس کرتے ہیں. اگر آپ دوسرے ایریا میں چلے جائیں تو آپ کو پھر سے سارا شروع کرنا پڑے گا. جنرلی پیپل ڈونٹ ڈو دس, تو پھر وہ ایک ہی لائن میں پروگرس کرتے ہیں. یہ اسپیشلائزیشن کی بات ہے. چونکہ پروڈکشن ایک از اے ہیوج ایریا اور اسپیشلائزیشن کی بات بھی ہے, تو نارملی یہ ہوتا ہے کہ جب گریجویٹس جوائن کرتے ہیں ریڈیو کو یا ٹی وی کو, باقاعدہ ایک پروسیس کے بعد جیسے انٹرویوز وغیرہ ہوتی ہیں, تو ان کو اسسٹنٹ پروڈیوسر کی جاب جو ہے وہ دی جاتی ہے تاکہ دے شوڈ اسٹارٹ لرننگ اٹ فرام دا ویری بیسک. اسسٹنٹ پروڈیوسر کے اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس اس کا ایک پورشن ہوتا ہے جو آپ نے کرنا ہوتا ہے. ایک جو پروڈیوسر ہے ان کے ساتھ 2-3 اسسٹنٹ پروڈیوسرز ہوتے ہیں, ان سب کو کام الگ الگ دے دیا جاتا ہے, لیکن ان ساروں کی ذمہ داری پروڈیوسر کے سر پہ ہوتی, جو اس کے اصل پروڈیوسر ہیں اس کام کے, یہ ان کے ذمہ ہوتا ہے کہ وہ یہ کریں. لیکن when you work as an assistant producer, you learn all the tricks of the trade, and by some time, by 3-4 years, all depends on you, how much hard work you put in and how keenly you have observed things around, how things are done at radio or a TV station, how quickly you learn. Generally it takes you 3-4 years, you qualify for a full-fledged job of a پروڈیوسر. جب پروڈیوسر کی جاب کے ساتھ ساتھ ایک جو اور جاب جو سامنے آئی ہے ریڈیو ٹی وی کے آنے سے, وہ ہے ڈائریکٹر کی جاب. پہلے تو شروع میں یہ ہوتا تھا کہ جو پروڈیوسرز ہوتے تھے وہی ڈائریکٹ کر لیتے تھے, لیکن لیٹلی اٹ واز آبزروڈ دیٹ ڈائریکشن از مور اسپیسیفک ا جاب. جو ڈائریکٹر ہے کسی پروگرام کا, کیونکہ پروڈیوسر کے ذمہ بہت سارے انتظامی کام بھی کرنے ہیں. مثلاً یہ پروڈیوسر کی ذمہ داری ہے کہ وہ سارے لوگوں کو انفارم کرے, ان سے ٹائم لے, انہیں اکٹھا کرے, انہیں پروگرام کی کانسیپٹ کے بارے میں ساری چیزیں بتائیں, انہیں اسکرپٹ پرووائڈ کرے, ایک اسکرپٹ رائٹر سے رابطہ کرے, اسکرپٹ لے, ان کے کو بیٹھ کے ڈسکشنز کریں اور پھر ایک فائنل کٹ بنا لیں اسکرپٹ کا. پھر وہ اسکرپٹ جو ہے ہینڈ اوور کریں اور مختلف طریقوں سے دیکھیں. ایک مینجمنٹ کا رول بھی بہت ہے. پھر جو ٹیکنیکل سائڈ کے لوگ ہیں ان کو بھی پروڈیوسر کا کام ہے کہ وہ اس کو مینج کریں. ڈائریکشن ایک بالکل ڈفرینٹ اسپیسیفک جاب ہے. ڈائریکٹر کا کام اس وقت شروع ہوتا ہے جب وہ اگر فرض کریں ٹی وی اسٹیشن کی بات ہے, تو جب وہ سیٹ پہ چلے جاتے ہیں, وہاں پہ ان کا کام ہے کہ وہ اسکرپٹ کو دیکھیں, پروگرام کی اسپرٹ کو دیکھیں اور پھر پرفارمر سے اس طریقے سے اس چیز کو اسٹوڈینٹس پرفارم کروائیں کہ جو بالکل اس پروگرام کی ایک اسپرٹ ہے. چونکہ ڈائریکشن بھی بعض کیسز میں ایک بہت انارمس کام اب ہوتا جا رہا ہے, بڑا اسپیشلائزیشن کا, تو ڈائریکٹرز کے لیے بھی بعض اوقات اسسٹنٹ ڈائریکٹرز جو ہیں وہ پروڈیوس کیے جاتے ہیں. تو بعض کیسز میں جیسے ہم نے کہا کہ پروڈیوسرز جو ہیں وہ اتنے ان کا ہوتا ہے کہ وہ خود بھی ڈائریکٹ کر لیتے ہیں کچھ پروگرام کو, لیکن جہاں پر بہت خاص نیچر کے پروگرام آ جائیں, مثلاً اگر کوئی ڈرامہ ہے, ایک بڑا خاص قسم کا ڈرامہ ہے, یہ ضروری نہیں کہ ایک پروڈیوسر جو ہے اس کو ڈائریکٹ بھی کر سکے, وہ اس کو پروڈیوس کر سکتا ہے. اس کی پروڈکشن کے جتنے بھی مینجمنٹ کے ایریاز ہیں اور کسی حد تک جو ٹیکنیکل ایریاز ہیں وہ اس کی ذمہ داری ہے, وہ اس کو مینج کر سکتا ہے. بٹ ڈائریکٹنگ پرفارمرز
talent, all these anchor people, how to perform, enter کیسے سے ہوں, ڈائلاگ ڈلیور کیسے کریں, اور وہ ایکسپریشن کس طرح سے لے کے آئیں جو چاہیے. یہ ایک اسپیشلائز جاب ہوتا جا رہا ہے. اس میں آپ کو ایک ڈائریکٹر کی ضرورت محسوس ہوتی ہے. فیچر فلموں میں تو یہ ایک بالکل الگ الگ سے ایریاز ہیں. آپ سینما میں دیکھتے ہوں گے کہ جو ہدایت کار ہے, جو ڈائریکٹر ہیں وہ ڈفرینٹ ہیں, اور جو اس کو پروڈیوس کر رہے ہیں وہ ڈفرینٹ ہے. ریڈیو ٹی وی میں ابھی تک یہ تھوڑا سا ایک گرے ایریا ہے. بعض پروگرام پروڈیوسرز خود ہی ڈائریکٹ کر لیتے ہیں, نیچر پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. جیسے نیوز ہے, اب نیوز میں کچھ بہت ڈائریکشن کی ضرورت نہیں ہے. پروڈیوسرز جو ہیں وہ خود اس کو مینج کر لیتے ہیں کہ کس طرح خبریں پڑھنی ہیں, خبروں کی ترتیب کیا ہے, اور اس طرح سے ٹاک شوز ہیں اور کچھ اس طرح ڈسکشنز کے پروگرام ہیں, یہ نارملی پروڈیوسرز خود ڈائریکٹ بھی کر لیتے ہیں. لیکن جہاں بھی اس قسم کے پروگرام ہے, جیسے میوزک کا پروگرام ہے, میوزک کے پروگرام کے علاوہ جیسے ڈرامے کا پروگرام ہے, یہ وہ ایریاز ہوتے ہیں اسٹوڈینٹس جہاں پر آپ کو جو پروڈیوسر ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دے مسٹ بی ہیلپ بائی پیپل ہو اسپیشلائز ان ڈائریکشن. تو ڈائریکشن بھی جو میس کام کے اسٹوڈنٹ ہیں ان کے لیے ایک بہت اوپن فیلڈ ہے. بہت سارے لوگ جو ایز اے ڈائریکٹر کام کر رہے ہیں, ریڈیو پہ, ٹیلی ویژن پہ. بعض لوگ تو اپنے جو پرائیویٹ پروڈکشن ہاؤسز بنا رہے ہیں. آج کل آپ کو پتہ ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر کو بہت زیادہ پروموٹ کریں, فری مارکیٹ اکانومی کے پرنسپل پہ چونکہ پریکٹسز ہو رہی ہیں. تو جو پرائیویٹ سیکٹر ہے ان کو بھی صرف ریگولیٹ کیا جا رہا ہے. گورنمنٹ بہت سارے ملکوں میں جو گورنمنٹس ہیں وہ ان کو انکریج بھی کرتی ہیں. آج کل ایک اس طرح کا اوور آل کلچر ہے. دس از آل دا مور بینیفیشیل فار اسٹوڈینٹس جو یہ چاہیں کہ تھوڑی سی ٹریننگ لینے کے بعد, پڑھنے کے بعد, کچھ ٹریننگ لینے کے بعد اپنا کچھ پروڈکشن ہاؤس بنا سکیں جس میں وہ اپنی کریٹیوٹی اور اینڈ اسٹیئنگ انڈیپینڈنٹ, کوئی پریشر نہیں ہے ان کے اوپر, کچھ نہیں ہے, وہ ایک ایسا کمپیٹیبل پروگرام بنا سکیں. اٹ از ویلکم. کیونکہ جو ٹی وی چینلز ہیں, جو ریڈیو چینلز ہیں, انہیں تو ان کی تو خواہش ہوتی ہے کہ کوئی بہت اچھا پروگرام انہیں بنایا مل جائے اور وہ اس حیصل سے بچ جائیں کہ سارا کام ٹی وی اسٹیشن نے خود ہی کرنا ہے. اس طرح بہت زیادہ ہو رہا ہے. پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ کی کانسیپٹ بڑی اسٹرانگلی آ گئی ہے, اور پرائیویٹ ٹو پرائیویٹ بھی جو ہے یہ کانسیپٹ بھی بہت تیزی سے فلورش کر رہی ہے. یو ان فیکٹ اسٹینڈ اے ویری گڈ چانس آف میکنگ اے کیریئر اف یو گو ٹو الیکٹرانک میڈیا. ان دو ایریاز کے علاوہ اسٹوڈینٹس آپ یہ دیکھیے اور بھی کئی ایریاز ہیں جس میں جابس کریٹ ہوئی ہیں, جیسے لائٹنگ ڈائریکٹر. اب آپ یہ دیکھیے کہ جو لائٹنگ ڈائریکٹر ان کے حصے میں ایک بالکل الگ سے جاب آیا, اور یہ جاب خاص طور پہ آیا ہے اسٹوڈینٹس جب ٹی وی کا, کیونکہ لائٹ کے ساتھ ٹی وی ہی کا رول ہے. ٹی وی کے آنے سے جو لائٹنگ ڈائریکٹر ہیں ان کا ایک آیا, چونکہ جیسا ہم آپ سے بات کرتے رہے کہ یہ ایک معاملہ ہے ویژول کمیونیکیشن کا, اور ویژول کمیونیکیشن میں جو لائٹ ہے یہ بہت میٹر کرتی ہے. اگین یہ اتنا آپ سمجھیے کہ اسپیسیفک ایریا ہے لائٹنگ کا. ہم کہتے آئے کہ سب سے زیادہ ٹائم سیٹ کے اوپر جو لگتا ہے وہ لائٹس کو ایڈجسٹ کرنے میں لگتا ہے. اگر آپ کو خاص قسم کے موڈ کی لائٹ چاہیے ہو, جیسے اداس کر دینے والی, جیسے بہت خوشی کی, یہ جو ہمارا لیکچر دیکھ رہے ہیں اس میں تو کچھ ایسے جذبات کا کوئی بہت عمل دخل نہیں ہے, لیکن اگر کوئی ڈرامہ بن رہا ہے اور اس میں آپ کو اس قسم کی فیلنگ دینی ہے تو اسکرپٹ اور ڈائریکشن کے ساتھ ساتھ یہ لائٹنگ ارینجمنٹ ہے. آپ دیکھتے رہتے ہوں گے عام طور پہ جو ٹی وی کے ڈراماز ہیں اس میں لائٹ اینڈ شیڈ اس کمبینیشن کے ساتھ ایک موڈ کریٹ کرنا. یو نیڈ اے پرسن who knows this lighting arrangement very well. اسپیشلائزڈ ایریا ہے, اس کا ہم کہتے ہیں لائٹنگ ڈائریکٹر. سارے جو ڈرامہ کے پروڈیوسر ہیں, جو ڈائریکٹرز ہیں, دے آلویز سٹ ود دی لائٹنگ ڈائریکٹر, اور جو لائٹنگ ڈائریکٹر ہیں وہ بھی سب کے ساتھ ایک ٹیم کا حصہ ہوتے ہیں, اور سب مل کے یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ کیا کانسیپٹ ہے, واٹ از ریکوائرڈ, اور پھر اسی طرح سے جو لائٹنگ ڈائریکٹر ہیں وہ ان کو ایک یا دو پرپوزلز دیتی ہیں,
لائٹس کی ارینجمنٹ کے بارے میں. اور اس کے ساتھ ہی ساتھ جو ایک اور ایریا جابس کا بہت نکلتا ہے, اس میں بھی جو لائٹنگ ڈائریکٹر ہیں ان سے مل کے بہت طے پاتی ہے بات کہ کس طریقے سے اس کو ہم نے ایگزیکیوٹ کرنا ہے, وہ ہے سیٹ ڈیزائننگ. یہ بھی ایک اسپیشلی ٹی وی کا ایریا ہے, ٹی وی پروڈکشن کا ایریا ہے, سیٹ ڈیزائن کا اور لائٹنگ کا, کیونکہ ریڈیو پہ سیٹ ڈیزائننگ کا اور لائٹنگ کا کوئی بہت زیادہ اتنا رول نہیں ہے. وہاں پہ صرف وائس کا, ساؤنڈ کا اور مائکرو فونس کا, سٹنگ ارینجمنٹس کا اور مائک سے ڈسٹینس کا اور آواز کے حساب سے اور سازوں کے آواز سے, اس حوالے سے دیکھا جاتا ہے زیادہ, چونکہ یہ ویژول براڈ کاسٹنگ میں یہ والا ایریا ہے. تو سیٹ ڈیزائننگ بھی جو ہے اس کی بھی ایک لے آؤٹ بنائی جاتی ہے کہ سیٹ ڈیزائننگ میں کلر اسکیمس کیا ہوں گی. یہاں پر بھی جو لائٹنگ ڈائریکٹر ہے اور جو سیٹ ڈیزائنر ہے, they in fact sit together more to define the colors at different part of the set, کیونکہ کچھ کلرز جو ہوتے ہیں وہ لائٹ کو ریفلیکٹ کرتے ہیں, کچھ جو ہے وہ ایبزاربنٹ ہوتے ہیں, وہ لائٹ کو ایبزارب کر لیتے ہیں. تو دیکھنا یہ ہے کہ جہاں پر لائٹ چاہیے وہاں پر اگر کوئی کلر جو ہے وہ لائٹ کو ایبزارب کر لے. اسی طرح جو لوگوں نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں, جو پرفارمرز ہیں انہوں نے کپڑے پہنے ہوئے, اگر کسی نے وائٹ پہنا ہوا ہے تو دیکھنا ہے کہ اس وقت سین میں جو آدمی انٹر ہوگا اس کے ڈریسز جو ہیں وہ کس طرح کے ہوں گے. اگر اس کے بالکل بلیک ہیں اور اس کے سامنے ایک صاحب کھڑے ہیں جنہوں نے بالکل وائٹ ڈریس پہنا ہوا ہے, تو اگین دا لائٹنگ ڈائریکٹر ہیز ٹو میک سم ایڈجسٹمنٹ تاکہ اس میں دونوں کی جو ایک مین پوزیشن ہے اس کے اوپر کام ہو سکے, ورنہ وہ بالکل ایک بلیک اینڈ وائٹ کا سین کریٹ ہو جائے گا. وہاں پہ یو ہیو ٹو شو دا پیپل ایز اٹ از, جس طرح نارمل لائف میں نظر آتا ہے. یہ بہت لائٹس کی ٹیڈیس سی ارینجمنٹ کے بعد اس قسم کا ہوتا ہے. اینڈ سیٹ ڈیزائنرز دے کم ہینڈی, وہ آ کے یہاں پہ اس کی بہت سارے ایریاز کو جو دیکھتے ہیں. اس کے ساتھ ہی ساتھ اسٹوڈنٹ ایک ایریا جو مجھے تو بہت میرا تو بہت فیوریٹ ایریا ہے, اور آپ بھی اس کو سمجھیں گے کہ یہ میس کام کے اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ اس کی طرف, وہ ہے اسکرپٹ رائٹنگ. جب سے ریڈیو اینڈ ٹیلی ویژن کی نشریات کا آغاز ہوا ہے تب سے اسٹوڈینٹس جو اسکرپٹ رائٹنگ ہے یہ ایک بہت ہی اسپیسیفک ایریا بن کے سامنے آیا. ایکچولی کوئی پروگرام مجھے تو نہیں یاد پڑتا کوئی ایسا پروگرام ہو جو بغیر اسکرپٹ کے ہو جائے. بلیو یو می, یہ جو میچوں کے اوپر رننگ کامنٹری ہوتی ہے یہ بھی بغیر اسکرپٹ کے نہیں ہوتی, ان دا سینس کہ جو کامنٹری شروع ہونے سے پہلے کا ایریا ہے اٹ از آل اسکرپٹڈ, کہ کون صاحب کامنٹری کریں گے اور ان کو کیا اسپیسیفک انسٹرکشنز دی گئی ہیں, اور اگر کچھ کیمرہ ورک ہے تو کیمرہ کے لوگوں کو بھی ایک اسکرپٹ ہینڈ اوور کیا جائے گا کہ انہوں نے کیا کیا ایکٹیویٹی کرنی ہے خاص طور پہ. اینڈ اف دا پروڈیوسر از نوئنگ کہ میچ کے ساتھ ساتھ بالکل اس کے پیرلل کچھ اور ایکٹیویٹی ہونی ہے, جیسے کچھ وی آئی پی موومنٹس ہونی ہے یا کوئی اور کسی اس طرح کی موومنٹ ہونی ہے, اٹ از آل اسکرپٹڈ. وہ اسکرپٹ جو ہے وہ ان کو پرووائڈ کیا جاتا ہے, اینڈ دے آر ناٹ سپوز ٹو ڈیویٹ مچ فرام دا اسکرپٹ. اس اسکرپٹ کے حساب سے ان کو چلنا پڑتا ہے. اور جو ان سائڈ پروڈکشن ہے وہ تو ساری اسکرپٹ بیسڈ ہے. نیوز از فلی اسکرپٹ بیسڈ, ڈراما فلی. آپ ٹی وی ڈراما کے اوپر ایڈ لیب یعنی کوئی ایکسٹمپور بات کہنا, اپنی طرف سے کوئی بات کہہ دینا اسکرپٹ سے ہٹ کے از ویری ریئر. یو آر سپوز ٹو بی فالوئنگ دا اسکرپٹ. آپ اسکرپٹ کو یاد کریں اور اپنی جو موومنٹ ہے اور جو آپ کی انٹری ہے اور جو آپ کا اور امپریشنس ہے آپ اس پہ توجہ دیں, ریہرس کریں اس کو بالکل اسکرپٹ کے مطابق. یہ جو ٹاک شوز ہوتے ہیں اس میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا جو اینکر پرسن ہے وہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ وہ پوچھتے ہیں, سوال پوچھتے ہیں. اب یہ سارے سوال جو ہیں یہ ان کے پاس لکھے ہوئے ہوتے ہیں جو انہوں نے مختلف طریقوں سے پوچھنا ہوتا ہے مختلف لوگوں سے. آل اسکرپٹ از پرووائڈیڈ بائی دا, یہ پروڈیوسر کا کام ہے کہ وہ ان کو ایک اسکرپٹ جو ہے وہ پرووائڈ کریں. اسکرپٹ رائٹر کے لیے ضروری ہے, آپ جانتے ہوں گے, لینگویج پہ اس کی تھوڑی سی کمانڈ. اور جو میس کام کے اسٹوڈنٹ ہیں جو پورے انوائرمنٹ کو سمجھتے ہیں لیکن ان کی زیادہ خواہش ہے ان کو لکھنے وکھنے کا شوق ہے, اور ان کی جو لینگویج کی سمجھ ہے, لینگویج کی گرامر کی, لینگویج کی ایتھکس کی, اور لینگویج کے خوبصورت فریزز کی,
اور اگر کچھ اشعار بھی آتے ہوں سونے پہ سہاگا. تو ایسا ایک اسکرپٹ رائٹر جو ہے اسٹوڈینٹس کسی بھی ٹی وی یا ریڈیو چینل کے لیے بہت, آپ یہ سمجھیے کہ چیرشڈ اینٹیٹی ہوتی ہے. کوئی ریڈیو کوئی ٹی وی ایک اچھے اسکرپٹ رائٹر کو ضائع نہیں کرنا چاہتا. وہ یہ چاہتا ہے کہ یہ اسکرپٹ رائٹر ہمارے پاس رہے. اور آپ یہ دیکھیے کہ بعض لوگوں نے صرف اسکرپٹ لکھ کے اتنی فارچون بنائی ریڈیو اور ٹی وی پہ کہ انہیں اور کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں. They write a script and they earn handsomely. This may not be true about all the script writers, but you see, there are script writers who are, in fact, وہ کیا کہتے ہیں, یعنی یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں خاص طور پہ, who are minting money. اس وقت بعض پرائیویٹ ٹی وی چینلز کے اوپر بعض جو اسکرپٹ رائٹر ہیں وہ اتنا اچھا لکھ رہے ہیں, آئی شوڈ سے, اینڈ وی شوڈ اپریشیٹ, وہ اتنا زیادہ لکھ رہے ہیں اور اتنا اچھا لکھ رہے ہیں اور اتنا مہنگا لکھ رہے ہیں کہ وہ دوسرا ٹی وی چینل جو ہے وہ ان کو بازو کا کین ناٹ افورڈ کہ وہ دے کین پے دیٹ مچ آف منی. سو واٹ از ہیپننگ کہ جو اسکرپٹ رائٹر ہیں they are perhaps one of the richest in all this team of production because they have got a name. ایک دفعہ آپ نے اسکرپٹ رائٹر کے طور پہ ایک اچھا نام کما لیا, اس کے بعد دس belongs to you. اور اسکرپٹ رائٹنگ جیسے ہم نے کہا کہ ہر پروگرام کے لیے چاہیے. کوئی اس میں ایسا نہیں ہے کہ صرف ڈرامے کے لیے آپ کو اسکرپٹ چاہیے یا آپ کو نیوز کے لیے اسکرپٹ چاہیے. اس پروڈکشن کا آپ سمجھے کہ 90% سے بھی زیادہ اسکرپٹ, ایون جو ایف ایم کے اوپر آپ کے جو پروگرام آتے ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ ہی کی ایج گروپ کے زیادہ لوگوں کا تو قبضہ ہے, وہ میرے جیسوں کو تو وہاں پہ وہ لیتے بھی نہیں, آپ جیسے لوگوں کا قبضہ ہے وہاں پہ, بٹ اسٹل اٹ از ود اسکرپٹ. ان کے آگے آپ ایک اسکرپٹ رکھتے ہیں, وہ اسکرپٹ کو ریہرس کرتے ہیں, اینڈ مور اور لیس وہ اس اسکرپٹ کی جو کنفائنس ہیں اس کے اندر وہ رہتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اسٹوڈنٹ اور ایریا ہے, اس کا ہم نے ایک الگ سے لیکچر میں ذکر بھی کیا تھا, لیکن جابس کے حوالے سے وہ ایک بہت ہیوج ایریا ہے. چونکہ آج ہم جابس کی بات کر رہے ہیں نا کہ آپ کو کیا جاب ملیں گے, واٹ از ان اسٹور فار یو ایز اے اسٹوڈنٹ آف کمیونیکیشن ان دس الیکٹرانک میڈیا, دس از واٹ وی ہیو بین ٹاکنگ. اینکر پرسن کا اتنی روم نکل آئی ہے کہ آپ اگر ایک ٹی وی چینل دیکھیں تو آپ کو لگتا ہے کہ ڈزنز آف اینکر پیپل ان ڈفرنٹ پروگرامس, کوئی اکانومی کے پروگرام کر رہے ہیں, کوئی پولیٹیکل کر رہے ہیں, کوئی مزاحیہ کر رہے ہیں. مزاح کی طرف ایسے کوئی زیادہ نہیں جانا شروع ہوگا, میں یہ نوٹس کر رہا ہوں. کچھ سیریس پروگرامس کی طرف جا رہے ہیں. مزاح میں بھی جانا جو ہے یہ ایک مشکل کام ہے, لوگوں کے لیے مزاح ہے, مگر جو اس کو کر رہے ہوتے ہیں فار دیم اٹ از کوائٹ ٹیڈیس ٹیکنیکل اس میں کرنے کا. سو ریڈیو پہ اور اس طرح سے آپ یہ دیکھیے کہ کتنا ایک جابس کا اکرنس ہے جو ان کو اویلیبل ہے. اور جو اینکر پرسن ہے, وہی والی بات آ گئی جو ہم نے شروع میں کی تھی آپ سے کہ جو اینکر پرسن ہے, اگر کسی آپ بڑے چینل پہ 4 پروگرام میں اینکر پرسن ہے تو اسٹوڈینٹس فار گرانٹیڈ یو آر اے اسٹار اوور نائٹ. ایک اچھا پروگرام آپ کا جو ہے وہ چند ہفتے چل گیا ہے اور اس پروگرام میں کچھ لوگوں نے اٹ از اے ٹاک آف دا ٹاؤن دیٹ پروگرام, تو انٹرسٹ پہ ڈپینڈ کرتا ہے. اگر کوئی اینکر پرسن نے اس میں اس طرح سے بات کر دی ہے اور اس طرح سے اس میں پرفارم کر دیا ہے تو آپ یہ دیکھیے کہ کتنا اس کا اوور نائٹ, آپ پاکستان کے کسی کونے میں چلے جائیں, پیپل ول کم ٹو یو اینڈ دے مے بی آسکنگ یو کہ آپ ہمیں آٹوگراف دے دیں. آپ مری میں سیر کر رہے ہوں, آپ سوات میں سیر کر رہے ہوں, آپ کراچی کے ساحل پہ پھر رہے ہوں, آپ لاہور کی مال پہ سیر کر رہے ہوں, اگر کسی نے آپ کو پہچان لینا ہے فوراً, بیکاز اٹ از سچ اے پاورفل میڈیا. ٹی وی کے اوپر آپ تھوڑے دن آ جائیں تو آپ یہ دیکھیے بس وہ آپ ایک اسٹار بن گئے اور آپ کے فین بھی پیدا ہو گئے, چاہے آپ کوئی پولیٹیکل پروگرام کیوں نہ کر رہے ہوں, بیکاز پیپل ان فیکٹ لائک دا وے این اینکر پرسن میکس اے پروگرام انٹرسٹنگ. سارے پروگرام جو ہیں وہ دیکھے جاتے ہیں. تو
تو اینکر پرسنس کی ایک بہت, آپ یہ دیکھیے, ایک جاب اویلیبل ہے. ساتھ ہی ساتھ ہم نے بہت ذکر اس لیے نہیں کیا کہ یہ پرفارمنگ سائڈ کی ہم بات کریں, کہ ٹیکنیکل سائڈ پہ آپ یہ دیکھیے کہ کتنی جابس اویلیبل ہوئی ہیں. پہلے کیمرہ پرسن ہوتے تھے, زیادہ سے زیادہ پرنٹ میڈیا ہوتا تھا, آپ اخبارات کے لیے تصویریں لیتے تھے کرنے کا. جب سے ٹی وی آیا, ٹی وی براڈ کاسٹ شروع ہوئی, آپ یہ دیکھیے کہ کتنے لوگوں کو کیمرہ کا جاب ملا ہے, لائٹنگ کا جاب ملا ہے, سیٹ ڈیزائننگ کا جاب ملا ہے, اور جو پوسٹ پروڈکشن, جیسا ہم نے ایک دن آپ سے ذکر کیا تھا کہ پوسٹ پروڈکشن میں آپ نے انسرشنز لگانی ہے, ڈیزالوز لگانے ہیں, کسی چیز کو ڈیلیٹ کرنا ہے, کوئی چیز ایڈ کرنی ہے, ایڈیٹنگ کا پروسیس جو ہے, کتنے لوگوں کو ایڈیٹنگ کا جاب ملا ہے. اگر میں آپ کو غلط نہیں بتا رہا تو ایڈیٹنگ کا جاب اسٹوڈنٹس اتنا اویلیبل ہے کہ ہمارے وہ والے لوگ جو ایڈیٹنگ کے جاب میں انوالو ہیں, وہ بعض اوقات رات کو 12-1 بجے تک کام کرتے رہتے ہیں, بیکاز دا ورک لوڈ از لائک دیٹ. اتنا کام جو ہے وہ اس چیز کا اویلیبل ہوتا ہے. اینڈ پوسٹ پروڈکشن جنرلی اسپیکنگ ٹیکس لٹل مور ٹائم. اور جو اس کے علاوہ جو بہت سلور لائننگ ہے الیکٹرانک میڈیا میں اسٹوڈنٹس, جو اب ہم اختتام کی طرف آ رہے ہیں, اور میں آپ کو پھر یہ بتا دوں کہ اس میں ایک پہلو ابھی اور بھی بہت روشن ہے. وہ یہ ہے کہ اسٹل پیپل بلیو ان میکنگ انویسٹمنٹ ان ریڈیو اینڈ ٹیلی ویژن. اتنے ریڈیو بن چکے ہیں, ریڈیو اسٹیشنز بن چکے ہیں, اتنے ٹی وی اسٹیشنز بن چکے ہیں, اتنے پروڈکشن ہاؤسز آ گئے ہیں سامنے ہر روز کوئی. اسٹل آپ یہ دیکھیے کہ بہت جو امیر لوگ ہیں, جو کارپوریٹ سیکٹر کی جو بڑی بڑی کمپنیز ہیں, دے اسٹل وش کہ وہ اپنا ایک ٹی وی چینل بنا لیں. آل دا مور آپ لوگوں کے لیے ایک بہت ہی یہ ایک از اے برائٹ فیوچر فار یو پیپل اف یو آر ورکنگ ہارڈ. اور جیسا کہ میں کہتا آ رہا ہوں کہ اگر آپ اسی عمر کے اس حصے میں تھوڑی سی محنت زیادہ کر لیں, اپنی اسٹڈیز کمپریہنسو کر لیں, اپنی جو انڈرسٹینڈنگ آف دا سبجیکٹ ہے اس کے اوپر تھوڑی سی کمانڈ لیں, اور آپ بہت کینلی آبزرو کریں کہ واٹ از گوئنگ آن ریڈیو اینڈ ٹیلی ویژن, تو آپ کے اندر اتنی انسائٹ ڈیولپ ہو جائے گی اوور سم ٹائم کہ اف یو ول فیل لائک جوائننگ الیکٹرانک میڈیا, آپ کے لیے کوئی بہت بڑا بیریئر نہیں ہوگا. اور آپ یہ دیکھیں کہ پراسپیکٹس جو ہیں وہ کتنی ہائی ہیں. اور اسی نوٹ کے ساتھ اسٹوڈینٹس آج ہم جو ہیں یہ 44th اپنی جو سٹنگ ہے اس کا اختتام کریں گے. لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو اگلا لیکچر ہے 45th, اسے آپ کسی بھی صورت میں مس نہیں کیجیے گا, اس لیے کہ اس لیکچر میں ہم جو 22 لیکچرز کے بعد سے جتنے بھی ہم نے ٹاپک کور کیے ہیں ان کا ہم بہت زیادہ وقت تو نہیں ہوگا ہمارے پاس, لیکن ہم کوشش کریں گے کہ ایک بہت کمپریہنسو طریقے سے اس کے اوپر اس کا ایک پورا ریویو کریں. تو ڈونٹ مس دیٹ لیکچر لاسٹ لیکچر, وہ ہماری لاسٹ سٹنگ ہوگی. اور آج کے لیکچر کے بارے میں جو ہم نے جابس کی بات کی ہے وہ بھی آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے. اگلے لیکچر میں ہم دیکھیں گے کہ اگر کچھ ٹرمینالوجیز کا ہمیں وقت ملا تو ہم اس کا بھی ذکر ضرور آپ کے ساتھ کریں گے. کیپ اٹ اپ. یو آر آلریڈی ڈوئنگ ویری ویل. مڈ ٹرم تو آپ کے ہو چکے ہیں, اب تو فائنل ٹرم کی طرف آپ رواں دواں ہیں اور بالکل کورس اپنے اینڈ کی طرف آنے والا ہے. سو کیپ اٹ اپ اینڈ ٹل دین اٹس خدا حافظ.